बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सिय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिहि वस्सहबिहि या सिय्यदी या हबीबल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ुल बैकराम जाम निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऑनलाइन क्लासेस से एक बार फिर हाज़िर हैं। हम नामीर पढ़े थे और नामीर के अंदर हमने अस्माए आमला की बहस को शुरू किया था और अस्माए आमला में से हमने अस्माए शुरूत अस्माए अफ़ाल को पढ़ा। अब हम अगला इसमें आमिल पढ़ने जा रहे हैं कि जो इसम अमल करता है वो है इसम फ़ाइल। एक होता है फ़ाइल, एक होता है इसम फ़ाइल। इसम फ़ाइल के बनाने का तरीका, इसम फ़ाइल कैसे बनता है, ये हम सारे का सारा सर्फ़ में पढ़ चुके हैं। यानी सलासी मुजरद से किस तरह बनता है फ़ाइलुन के वज़न पे, जिस तरह दारिबुन, शारिबुन, सामिउन, और जो मज़ीद फ़ी थे हर एक के हमने तरीका पढ़ा था। जिस तरह के बाब इफ़ाल है तो मुकरिमुन, इस तरह बाब तफ़ईल है तो मुसर्रिफ़ुन, इसी तरीके से अगर बाब तफ़ाउल है तो मुतफ़ाइलुन यानी मुतक़ब्बिलुन, तो इस तरीके से मुतक़ाबिलुन। हमने ये सारे के सारे इसम फ़ाइल हर एक का अपना अपना पढ़ा। उसी इसम फ़ाइल की यहाँ पे बात हो रही है। इसम फ़ाइल जो है ये भी अमल करता है, इसम फ़ाइल भी अमल करता है। यानी कहीं पर अगर इसम फ़ाइल आया पड़ा हो तो वो अमल करता है। जैसे दारिबुन है, शारिबुन है, मसलन कहीं पर भी कोई भी इसम फ़ाइल है वो आया पड़ा है तो वो भी अमल करता है। अब वो क्या अमल करता है, बहुत ही आसान है। जो अमल आपने फ़ेल का पढ़ा है ना, कि जो अमल फ़ेल करता है, फ़ेल क्या करता है, फ़ाइल को रफ़ा देता है, मफ़ूल को नसब देता है, वो सारी डिटेल हम पीछे पढ़ चुके हैं। हाल को नसब देता है, इस तरीके से ये सारी चीज़ें। तो इसम फ़ाइल भी अपने फ़ेल वाला अमल करता है। आपको पता है कि इसम फ़ाइल हम किस से बनाते हैं, फ़ेल से बनाते हैं। यानी हम दारिबुन को बनाते थे यदरिबो से, या दरबा के मैंने तरीका बताया था, अरबी कैदे में भी बताया था और सर्फ भाई में भी मैंने इसको बताया था आपको पूरी गर्दान करके। तो ये फ़ेल से बनता है। तो अब जो यानी जो भी इसम फ़ाइल होगा अब उसका फ़ेल देखेंगे। मसलन दारिबुन है तो उसका फ़ेल है यदरिबो, दारबा यदरिबो, और अगर सामिउन है तो उसका फ़ेल है सामिया यस्माउ, और अगर कोई भी आबिदुन है तो आबादा याबुदु, कोई भी इसम फ़ाइल है तो आप उसके फ़ेल को देखेंगे। तो जो फ़ेल अमल करता है, फ़ेल क्या करता है, फ़ाइल को रफ़ा देता है और मफ़ूल को नसब देता है, ये अमल करता है। अब आपको बताया था मैंने कि फ़ेल दो तरह का होता है, फ़ेल लाजिम भी होता है, फ़ेल मुतअद्दी भी होता है। फ़ेल लाजिम के बारे में बताया था कि वो सिर्फ फ़ाइल को चाहता है, मफ़ूल की उसमें हाजत नहीं होती, और फ़ेल मुतअद्दी फ़ाइल के साथ साथ मफ़ूल भी मांगता है। तो अब अगर याद रखें इसम फ़ेल जो है, इसम फ़ाइल जो है वो उसका फ़ेल अगर लाजिम है तो ये सिर्फ फ़ाइल को रफ़ा देगा, मफ़ूल की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर इसम फ़ाइल जो है वो उसका फ़ेल मुतअद्दी है तो ये फिर फ़ाइल को रफ़ा और मफ़ूल को नसब देगा। आसान सी बात है जिसको आपने ज़हन में रखना है। लेकिन इसकी कुछ शराइत हैं। ये अपने फ़ेल वाला अमल करता है लेकिन इसकी कुछ शराइत हैं। उन शराइत जब वो पाई जाएंगी इसम फ़ाइल में तो तभी इसम फ़ाइल अपने फ़ेल वाला अमल करता है। वो शराइत क्या हैं, इसम फ़ाइल आपने इसकी तारीफ़ आसान लफ्ज़ों में, इसम फ़ाइल की जो तारीफ़ है वो मैंने आपको बता देता हूँ आसान लफ्ज़ों में। इसकी तारीफ़ जो है वो क्या है, इसम फ़ाइल जो होता है ये मस्दर से मुश्तक़ होता है। यानी वो इसम जो मस्दर से मुश्तक़ होता है और ये जो फ़ेल वाला माना है इसके साथ कायम होता है। यानी मस्दर का यानी फ़ाइल जो होता है इसके साथ कायम होता है आर्जी तौर पे। यानी आप देखें ना, दर्ब है मारना, तो दारिब मारने वाला, यानी जो दर्ब है वो मस्दरी माना जो होता है वो उसके साथ कायम होता है, लेकिन आर्जी तौर पे कायम होता है। आर्जी तौर के मतलब क्या है कि यानी कुछ वक़्त के लिए होता है, दायमी नहीं होता, हमेशा नहीं होता। इसके अंदर ये फ़र्क है। अगर दायमी हो तो वो सिफ़्ते मुशब्बा हो जाती है, उसको हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। तो याद रखें इसम फ़ाइल जो होता है उसमें मस्दरी माना का जो उस इसम के साथ क़याम होता है वो आर्जी होता है, दायमी नहीं होता। हाँ अलबत्ता कोई सीगा ऐसा आ जाए दायमी, जिस तरह खालिदुन, दाइमुन, तो उस वज़न पे अगर आ जाए तो फिर वो हमेशगी का माना देता है। या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात अगर इसम फ़ाइल के वज़न पे आ जाएँ तो उस सूरत में भी वो दायमी माना देंगी। उसके अंदर भी यानी वो माना हदूसी नहीं होगा। हदूसी का मतलब आर्जी, यानी पहले नहीं था फिर पैदा हो गया फिर ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, दायमी होता है उसके अंदर।
اب میں نے عرض کیا کہ اسم فاعل کی یہ تعریف، یہ آپ نے اس کو پہچان کی۔ اب اسم فاعل اپنے فعل والا ہی عمل کرتا ہے، لیکن کچھ شرائط ہیں۔ کون سی ہیں؟ کہ اسم فاعل جب حال یا مستقبل کے معنی میں ہو۔ پہلی شرط کیا ہے؟ کہ وہ حال کا معنی دے یا مستقبل کا معنی دے، یعنی اسم فاعل کا جو ترجمہ ہوگا وہ آپ مستقبل والا لیں یا حال والا لیں، یعنی مارنے والے کی بجائے آپ کیا کریں؟ مارتا ہے یا مارے گا، یعنی اس کے اندر یہ ترجمہ لے لیں۔ یعنی جب اسم فاعل مستقبل یا حال ان میں سے کسی کا معنی دے رہا ہو، ویسے تو آپ کو پتہ ہے یہ فعل مضارع کا معنی ہوتا ہے، لیکن اسم فاعل بھی جب جو ہے مضارع والا معنی یعنی حال یا مستقبل کا معنی دے تو تب وہ عامل بنے گا۔ یہ پہلی شرط ہے۔ ابھی دوسری شرط باقی ہے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ کہ یہ جو 6 چیزیں ہیں، ابھی میں ان کا ذکر کرتا ہوں، ان 6 چیزوں پر اس کا اعتماد ہو۔ اعتماد کا کیا مطلب؟ یعنی اسم فاعل ایک تو حال یا مستقبل کے معنی میں ہو، دوسرا ان 6 چیزیں جن کا بھی ذکر ہوگا وہ اس سے پہلے ہونی چاہیے، وہ اس سے پہلے ہوں گی تو تبھی اسم فاعل اپنے فعل والا عمل کرے گا، وگرنہ جو ہے اسم فاعل عامل نہیں ہوگا، وہ عمل نہیں کرے گا۔ ایک تو کیا ہے؟ حال یا مستقبل کے معنی میں ہو، دوسرا کیا ہے؟ 6 چیزیں اس سے پہلے مبتدا ہو یعنی مسند الیہ ہو، یعنی جو اسم فاعل ہے نا یہ اس مبتدا کی خبر بن رہا ہو، یعنی پورا جملہ جو ہوگا ابھی آپ کو بتاتا ہوں وہ آپ دیکھیں گے تو پھر آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔ یہ دیکھیں میں نے لکھا ہے مبتدا، یعنی اس سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ مبتدا ہونا چاہیے۔ مثال دیکھیں، مثال بھی میں نے لکھی ہے، زید ضارب ابوہ امرن۔ اب ذرا دیکھیں جو جملہ اسم سے شروع ہو، آپ کو بتایا تھا وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے اور اس کے پہلے جز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مبتدا۔ اب دیکھیں زیدن جو ہے یہاں پہ کیا ہے؟ مبتدا ہے۔ زیدن کیا ہے یہاں پہ؟ مبتدا ہے۔ اب دیکھیں ضاربن اسم فاعل آیا پڑا ہے، ضاربن اسم فاعل ہے اور یہاں پر یہ ہے بھی حال کے معنی میں یعنی مارتا ہے، یا آپ مستقبل کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں۔ اب یہاں آگے دیکھیں ابوہ اور امرن۔ اب ضاربن کا فعل کون ہے؟ ضربا یضرب، اور ضربا فعل متعدی ہے یعنی فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول بھی مانگتا ہے، کیونکہ آپ کہتے ہیں نا زید نے مارا تو سوال پیدا ہوتا ہے کس کو مارا، تو اس وجہ سے وہ فعل متعدی بھی ہے۔ اب دیکھیں زیدن ضاربن، ضاربن اسم فاعل ہے۔ اب شرط بھی پوری ہے کہ ایک تو حال کے معنی میں ہے، دوسری شرط یہ پوری ہے کہ اس سے پہلے مبتدا بھی پڑا ہے، تو اب یہ اپنے فعل والا عمل کرے گا۔ کیا مطلب؟ جو فاعل ہوگا اس کو رفع دے گا اور جو مفعول ہوگا اس کو نصب دے گا۔ اب اس کا فاعل دیکھیں ابوہ ہے، اسماء 6 مقبرہ جو ہم نے پڑھے تھے 6، ابن، اخن، ہنن، تو ابن ان میں تھا۔ تو ابن جب ہم نے پڑھا تھا کہ جب وہ جائے ضمیر متکلم کی طرف نہیں، اس کے علاوہ کسی بھی اسم کی طرف مضاف ہو تو اس کا جو اعراب ہوتا ہے وہ اعراب بالحرف ہوتا ہے، یعنی رفعی واو کے ساتھ آتی ہے، نصبی الف کے ساتھ آتی ہے، جری یا کے ساتھ۔ اب دیکھیں یہ حالت ہے کیونکہ یہ اس کا فاعل بن رہا ہے، تو اب ضاربن کا فاعل کون ہے؟ ابوہ، تو اس وجہ سے اس کو کیا پڑھا ہے ہم نے؟ اباہا، ہو نہیں پڑھا، ابی نہیں پڑھا، ابو پڑھا ہے، ابوہ، یہ اس کا فاعل ہو گیا۔ اس کا باپ، ہو سے مراد کون ہے؟ زید، یعنی زید کے باپ۔ اب کس کو مارا ہے؟ امرن، یعنی امر اس کا مفعول ہے، کس کا؟ ضاربن کا۔ اب دیکھیں ضاربن اسم فاعل نے اپنے فاعل کو رفع دیا اور مفعول کو نصب دے دیا کیونکہ شرطیں پوری تھیں۔ اب اس کا ترجمہ بن جائے گا کہ زید کا باپ امر کو مارتا ہے، زید کا باپ امر کو مارے گا، دونوں میں سے کوئی بھی ترجمہ۔ تو یعنی اب دیکھیں یہ زید کا باپ میں نے ترجمہ کیوں کیا؟ کیونکہ ابوہ سے مراد زید ہے، زید کا باپ۔ تو اب دیکھیں زید کا باپ فاعل ہے ضارب کا اور امر اس کا مفعول ہے۔ اب اعراب بھی دیکھیں، ترجمہ بھی سمجھ لیں۔ تو ہم نے کیا شرط رکھی کہ اسم فاعل حال یا مستقبل کے معنی میں ہو، اور دوسری ہم نے یہ شرط بتائی کہ اس کے پیچھے مبتدا ہونا چاہیے، یعنی مبتدا کا سہارا لیے ہوئے ہو تو تبھی وہ عمل کرتا ہے۔ اگر پیچھے مبتدا نہ ہو تو پھر ایک اور چیز ہونی چاہیے، کیا؟ کہ موصوف ہو، اس سے پہلے کیا ہو؟ موصوف ہو، یعنی یہ اسم فاعل صفت بنے گی۔ پہلے میں اس کو مکمل کر دیتا ہوں۔ آپ ذرا ایک چیز دیکھیں، زیدن مبتدا ہے، ضاربن اسم فاعل ہے، یہ اس کا فاعل ہو گیا اور امرن اس کا کیا ہو گیا؟ مفعول ہو گیا۔ اب یاد رکھیں ایک بات، اسم فاعل اپنے فاعل سے، آپ نے کیا کہنا ہے؟ اسم فاعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کے
شبہ جملہ، یہ کہنا ہے ایک چیز میں نے جو سمجھانا چاہتا ہوں، شبہ جملہ اسمیہ، شبہ جملہ اسمیہ ہو گیا، کیا ہو گیا؟ شبہ جملہ اسمیہ۔ یاد رکھیں جو اسم فاعل سے جملہ بنتا ہے وہ جملہ اسمیہ اس کو ہم نہیں کہتے ہیں، ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ شبہ، یعنی جملہ اسمیہ۔ تو اس کو آپ نے یہ کہنا ہے شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ پھر کیا ہو جائے گا؟ زید مبتدا کی خبر، زید مبتدا اپنی خبر سے مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ تو یعنی کیونکہ مبتدا کی خبر چاہیے ہوتی ہے نا، تو خبر پورا جملہ بن رہی ہے اور جملہ بھی شبہ جملہ اسمیہ بن رہی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ بھی ایک چیز اپنے ذہن میں رکھنی ہے، جب ترکیب کرنی ہے تو ایک چیز یہ پوائنٹ اپنے ذہن کے اندر رکھنا ہے، زیدن داربن۔ کوئی پوچھے داربن کو کیوں داربن پڑھا ہے؟ کیونکہ یہ خبر بن رہی ہے، خبر مرفوع ہوتی ہے۔ زیدن کیوں پڑھا؟ ابوہو کو کیوں رفع دی ہے؟ تو داربن نے دی ہے۔ امرن کیوں پڑھا؟ جی داربن کا مفعول بن رہا ہے۔ تو یہ ساری اعراب کی وجہیں ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ اب دوسری چیز ہے کہ اس سے پہلے موصوف ہو، کیا ہو؟ موصوف ہو۔ اگر مبتدا نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ اس کی یعنی پورا جملہ مل کے کیا بنے گا؟ صفت بنے گا، یعنی اس سے پہلے موصوف ہوگی۔ مثلا دیکھیں مررتو بے رجل دارب ابوہ امرن، آگے اسی طرح سے ہے لیکن آپ نے بات کو سمجھنا ہے۔ میں گزرا رجل ایک آدمی کے قریب سے۔ اچھا اب وہ آدمی موصوف ہے، اس کی ہم صفت میں کون سا آدمی؟ دارب ابوہ امرن۔ اب ہو ضمیر سے مراد رجل ہے، یعنی آدمی کا باپ مارتا ہے امر کو، یعنی میں اس آدمی کے قریب سے گزرا جس کا باپ جو ہے وہ امر کو مارتا ہے، یعنی میں اس آدمی کے قریب سے گزرا جس کا باپ امر کو مارتا ہے۔ اب دیکھیں مررتو فعل ہے، تو ضمیر فاعل ہے، با حرف جار ہے، راجولن یہ موصوف ہے، اب داربن اسم فاعل ہے۔ دیکھیں اس کا اعراب اس کے مطابق آ رہا ہے، کیونکہ وہ موصوف ہے تو موصوف صفت کا اعراب ایک جیسا ہوتا ہے۔ میں نے پیچھے آپ کو مرکب توصیفی میں یہ سمجھایا تھا۔ اب ابوہو، اب کیونکہ اس کے اندر شرائط پوری ہیں داربن کے اندر، تو داربن اسم فاعل ہے، تو ایک تو حال کے معنی میں ہے اور دوسرا جو ہے اس کا آگے پیچھے موصوف بھی موجود ہے۔ تو اب یہ ابوہو یعنی اس کو فاعل کو رفع دیا اور مفعول کو نصب دے دی، تو اب ترجمہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا۔ تو دیکھیں یہ عمل کر رہا ہے ابوہو امرن۔ اب اس کے علاوہ اگر یہ صورت نہ ہو تو تیسری چیز ہے کہ اس سے پہلے ذل حال ہو۔ کیا مطلب؟ اسم فاعل جو ہے وہ خود حال بن رہا ہو۔ اب دیکھیں مثلا جاءنی زیدن راکبن غلامہ فرسن، جاءنی آیا میرے پاس، کون؟ زیدن زید۔ اب یہاں زید جو ہے وہ ذل حال ہے، یعنی اس کی حالت ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں ذل حال اور حال، تو یہ ذل حال ہے۔ راکبن دیکھیں اسم فاعل ہے، پہلی شکل تو دیکھیں نا، راکبن راکب یرکب رکبن وہو راکبن، تو راکبن اسم فاعل، راکبن اسم فاعل ہے۔ اب دیکھیں اس کے پیچھے ذل حال بھی پڑا ہے اور یہ ہے بھی حال کے معنی میں۔ اب اس کا آگے آ رہا ہے فاعل غلامہ، تو غلامہ پڑھا ہم نے، کیا پڑھا؟ غلامہ۔ یہ غلامہ کے میم پہ پیش کس نے دی؟ راکبن نے دی، اور فرسن کو نصب دی کس نے؟ راکبن۔ آیا میرے پاس زید اس حال میں کہ زید کا غلام گھوڑے پر سوار ہے، یعنی زید کا غلام گھوڑے پر سوار تھا، اس حالت میں زید میرے پاس آیا۔ تو دیکھیں آیا میرے پاس زید اس حال میں کہ زید کا غلام سوار ہے گھوڑے پر، یعنی زید کا غلام گھوڑے پر سوار ہے۔ اب دیکھیں یہ را کے بن میں نے کیوں پڑھا؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے حال منصوب ہوتا ہے، اس لیے اس کو میں نے خود را کے بن پڑھا۔ غلامہ کیوں پڑھا؟ را کے بن نے اس کو رفع دیا ہے، یعنی اس کا فاعل بن رہا ہے، تو غلامہ یہ فرسن منصوب پڑھا ہے۔ اگلی صورت، یا اس سے پہلے اگر اسم فاعل آ رہا ہے تو اس سے پہلے حمزہ استفہام یعنی سوالیہ حمزہ آ جائے، جیسے دیکھیں اداربن زیدن امرن، کیا زید امر کو مارتا ہے؟ مستقبل والا ترجمہ کریں گے یا حال والا؟ کیا زید امر کو مارے گا؟ ٹھیک ہے، تو حمزہ استفہام شروع میں لگ گیا، تو اب بھی یہ عمل کر رہا ہے کہ داربن زیدن امرن۔ دیکھیں داربن نے زیدن کو رفع دیا اور خبر کو اپنا مفعول کو نصب دے دی۔ تو اب ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، جب اگر اس سے پہلے حمزہ استفہام یا حرف نفی آیا پڑا ہو تو اس وقت آپ نے جب جملہ بنانا ہے تو شبہ جملہ نہیں بنانا، پھر جملہ اسمیہ خبریہ جس طرح آپ بناتے ہیں اسی طریقے سے بنا دینا ہے، پھر وہ مکمل جملہ ہوتا ہے۔
جب حمزہ استفہام اور حرف نفی آ جائے تو. اس کے علاوہ جو صورتیں ہیں ان میں آپ نے اس کو شبہ جملہ اسمیہ بنانا ہے. اب حرف نفی یا پھر اس سے پہلے کیا آ جائے, حرف نفی آ جائے یا نفی آ جائے, یعنی منفیت آ جائے, حرف نفی ہو یا کوئی بھی نفی ہو, نفی آ جائے تو اس صورت میں بھی یہ عامل ہوتا ہے. اور حال مستقبل کے معنی میں بھی ہو, ما قائم زید. اب دیکھیں قائم اسم فاعل ہے اور یہ کاما سے ہے, کاما فعل لازم ہے, یہ مفعول نہیں مانگتا, تو اس وجہ سے میں نے دیکھیں اس کا مفعول ہے ہی نہیں. ما قائم زید, زید نہیں کھڑا ہوتا ہے یا زید نہیں کھڑا ہوگا, تو ترجمہ دیکھیں قائم زید, بس بات ختم. تو ما لگا تو عمل, یعنی ان سب کے اندر ایک چیز ملحوظ خاطر رکھنی ہے کہ حال اور مستقبل کا معنی تو ہونا ہی چاہیے تبھی عمل کرے گا. اگر حال اور مستقبل کے معنی میں نہیں ہے تو بھی عمل نہیں کرے گا. نمبر دو یہ ہے کہ ان 5 چیزیں ابھی میں نے ذکر کر دی ہیں, مبتدا, موصوف, ذوالحال, حمزہ استفہام, حرف نفی, ان میں سے کوئی اس کے پیچھے ہونا چاہیے تو تبھی یہ عمل کرے گا. اگلی اور آخری شرط یہ ہے کہ معرف باللام ہو. کیا مطلب؟ کوئی بھی اسم فاعل ہے اگر اس کے اوپر الف لام لگا ہوا ہے, یعنی تو ایک یہ جو شرط ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہے, یہ جو چھٹی آ رہی ہے, اگر اس کے اوپر الف لام ہے تو پھر ایک چیز ذہن کے اندر رکھیں, اگر اسم فاعل کے اوپر الف لام آ جائے تو پھر وہ عمل کرے گا ہی کرے گا, پھر اس نے ہر صورت میں عمل کرنا ہے. یعنی اس کے آپ نے پھر پیچھے نہیں دیکھنا کہ مبتدا, موصوف, ذوالحال, حمزہ استفہام, حرف نفی یہ ہیں یا نہیں. جب اسم فاعل کے اوپر الف لام لگا ہو نا تو پھر وہ ہر صورت میں عمل کرے گا. یعنی اگر لازم ہے تو فاعل کو رفع دے گا, اگر متعدی ہے تو فاعل کو رفع اور مفعول کو نصب دے گا. دوسری بات یہ ہے اس وقت یہ بھی شرط نہیں ہے کہ وہ حال یا مستقبل کے معنی میں ہے یا نہیں ہے, یہ بھی شرط اس کے اندر نہیں ہوگی. کب؟ جب وہ معرف باللام ہو. اس کی ایک مثال دیکھیں, مثلا القاذمین الغیظ, القاذمین یہ جمع اسم فاعل جمع ہے, اب وحد کا صیغہ ہوتا قاذمون, ٹھیک ہے جی, ضبط کرنے والے, یعنی اپنے اوپر کنٹرول کرنے والے, قابو کرنے والے, القاذم. تو اب اس کی یہ کیونکہ قرآن مجید میں حالت جو ہے وہ نسبی یا جری میں ہے تو اس وجہ سے قاذمون نہیں پڑھا, قاذمین پڑھا, قاذمون, قاذمان, قاذمون, تو اب اس کی حالت جری ہے قاذ یا نسبی قاذمین. اب یعنی اسم فاعل واحد کی شکل میں ہو, تثنیہ کی شکل میں ہو, جمع کی شکل میں ہو, مذکر کی شکل میں ہو, مؤنث کی شکل میں ہو, یہ سب صورتوں کے اندر یہی حکم ہوگا جو میں ابھی بتا رہا ہوں, القاذمین. اب یہ اسم فاعل جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہے. اب اس کے ساتھ اب دیکھیں اس کی جو فاعل ہے یہاں پہ, فاعل یہاں پہ سامنے نہیں ہے, فاعل یہاں پہ اس کی ضمیر ہے. بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اسم فاعل ہوگا اس کا جو فاعل ہوگا وہ اسم ظاہر نہیں ہوگا بلکہ ضمیر ہوگی, تو اس لحاظ سے القاذمین جو ہے اب یہ اسم فاعل ہے, اب اس کا تو اس لحاظ سے القاذمین اب یہاں پہ کیا ہوگا, اس کی ضمیر ہے ہم, ہم ضمیر اس کا کیا ہے, فاعل ہے. اور بعض کا یعنی جس طرح یہاں پر تو تھا نا, یہاں جس کا بھی اسم فاعل تھا اس کا فاعل ہمارے سامنے ظاہر تھا, لیکن جو القاذمین ہے اس کا فاعل جو ہے وہ ضمیر ہے, چھپی ہوئی ہے, کہ وہ کنٹرول کرنے والے ہیں, قابو کرنے والے ہیں کس چیز پر, الغیظ, غصے پر. تو اب دیکھیں یہاں پہ اسم فاعل نے فاعل کو رفع دیا کیونکہ ضمیر ہے, ضمیر کا رفع جو ہے آپ کو پتہ ہے زہر تو نہیں ہوگا, الغیظ اس کا مفعول بہی ہے, اس کو اس نے نصب دے دی الغیظ. اس طریقے سے یعنی جو معرف باللام ہوگا وہ یہی کام کرے گا. اب اس کے ساتھ یہ یعنی 6 چیزیں ہیں جن کو آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے کہ جو یہاں پر ہوں گی تو پھر اس پر عمل ہوگا, وگرنہ جو ہے اسم فاعل عمل نہیں کرے گا. اور اگر ہاں معرف باللام ہو تو پھر اس کا فاعل ظاہر ہو یا ضمیر ہو, یا اس کے پیچھے یہ ان 5 چیزیں جو ہم نے ذکر کی یہ موجود ہوں یا نہ ہوں, انہوں نے اس پہ عمل کرنا ہی کرنا ہے. یعنی اس نے معرف باللام ہوگا تو یہ ہر صورت میں عمل کرے گا, یعنی فاعل کو رفع دے گا اور مفعول کو نصب دے گا. اور یہاں ایک اضافی بات یہ بھی پتہ چل گئی کہ بعض اوقات جو فاعل ہوتا ہے وہ ضمیر بھی ہوتی ہے اور بعض اوقات فاعل اسم ظاہر بھی ہوتا ہے. تو جب اسم ظاہر ہوگا تو پھر واضح ہوگا, یا ضمیر ہوگی تو وہ اس طرح سے چھپی ہوئی ہوگی. لیکن جو اس کے علاوہ صورت ہے معرف باللام نہیں ہے, یعنی غیر معرف باللام ہے, جس طرح کہ ہم نے اوپر پڑھا داربن راکبن, تو اگر غیر معرف باللام ہے تو اس صورت میں پھر یہ شرط ہے کہ وہ حال اور مستقبل کے معنی میں بھی ہو اور ان 5 چیزوں میں سے کوئی چیز اس کے پیچھے موجود ہونی چاہیے, تو تبھی وہ عمل کرے گا, وگرنہ وہ عمل نہیں کرے گا. اب اس کے بعد جو ہے ایک چیز اور غور کرنی ہے, اسم مفعول. دیکھیں اسم مفعول میں نے لکھ دیا ہے تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے. بالکل اسم مفعول بھی اسم فاعل کی طرح ہے. اسم فاعل جیسے عمل کرتا ہے نا, اسم مفعول بھی اسی طرح عمل کرتا ہے. اسم فاعل
بھی جس طرح میں نے کہا تھا حال اور مستقبل کے معنی میں ہو تو تبھی عمل کرتا ہے، تو اسم مفعول بھی جب حال اور مستقبل کے معنی میں ہو، ٹھیک ہے جی۔ ایک تو یہ ہے کہ اسم مفعول کا کہیں پہ صیغہ آ گیا، اسم مفعول بنانے کا طریقہ ہم نے پڑھا تھا، سارے کا سارا مجرد میں بھی پڑھا تھا، مزید میں بھی، صرف کے اندر۔ جنہوں نے صرف نہیں پڑھی وہ پہلے صرف پڑھ کے یہاں پہ آئیں گے تو پھر انشاءاللہ ان کو، جنہوں نے پڑھی ہوئی ہے الحمدللہ جس ترتیب سے ہم پڑھاتے ہیں، تو اگر اس ترتیب سے آپ نے پڑھا ہے تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ جس طرح کہ مفعول، مشغول، مسروق، مقطوع، مسموع، یہ ہم نے پڑھے تھے۔ منصور، اسم فاعل سے ہم نے پڑھا تھا، اپنا ثلاثی مزید فی سے اسم مفعول ہم نے پڑھا تھا کہ فاعل کے کس زیر کو ہی زبر میں بدل دیتے ہیں، یعنی مکرم تھا تو مکرم، مصرف، مصرف، مستقبل، مستقبل، متقبل، 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 یہ اب سارے کے سارے یعنی پہلا اسم فاعل پھر اسم مفعول ہے۔ تو کہیں پر بھی اسم مفعول آ جائے تو اس کی بھی یہی شرائط ہیں۔ کیا مطلب کہ حال و مستقبل کے معنی میں ہو اور اس سے پہلے مبتدا ہو یا موصوف ہو یا ذوالحال ہو یا حمزہ استفہام ہو یا حرف نفی ہو۔ ہاں اگر معرف باللام ہو تو پھر وہی بات ہے کہ پھر اس کے اندر شرائط کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ذرا مثالیں بھی جلدی جلدی ہم دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں بات سمجھ آ جائے۔ مثلا میں نے ایک مثال لکھی ہے مبتدا کی، العالم مسموع حدیثہ، العالم مسموع حدیثہ، عالم وہ ہے جس کی بات سنی گئی۔ ایک چیز کا ذہن میں رکھنا ہے، اسم فاعل جو ہوتا ہے نا وہ تو فعل لازم سے بھی ہو سکتا ہے اور فعل متعدی سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اسم مفعول جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ یاد رکھیں فعل متعدی سے ہوتا ہے، فعل لازم سے اسم مفعول نہیں آتا، فعل متعدی سے آتا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جو فعل مجہول عمل کرتا ہے وہی اسم مفعول، اسم فاعل وہ عمل کرتا ہے جو فعل معلوم کرتا ہے، اور اسم مفعول وہ عمل کرتا ہے جو فعل مجہول کرتا ہے۔ فعل مجہول کا عمل ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ کیا کرتا تھا، جو مفعول ہوتا تھا اسی کو ہی نائب فاعل، فاعل کا تو وہاں پتہ ہی نہیں ہوتا، اسی کو ہی نائب فاعل بنا دیتا ہے، یعنی اس کے اوپر وہی حکم جاری ہوتے ہیں جو فاعل کے اوپر ہوتے ہیں، ہوتا وہ اصل میں مفعول بہی ہے لیکن اسی کو ہم نائب فاعل بنا دیتے ہیں۔ تو اسم مفعول بھی وہی کام کرے گا، یعنی حقیقت میں جو مفعول ہوتا ہے نا اسی کو نائب فاعل بنا دیتا ہے، نائب فاعل بناتا ہے اور اس کو رفع دیتا ہے، اور باقی جو مفاعیل ہیں ان کو نصب دیتا ہے، حال، تمجیز وغیرہ وہ ساری ہم نے چیزیں پڑھی تھیں۔ اب وہی کام یہ بھی کرتا ہے۔ اب دیکھیں مبتدا کی مثال، العالم مسموع حدیثہ، عالم یعنی اب العالم مبتدا ہے، مسموع اسم مفعول ہے، اور حدیثہ یہ مضاف مضاف الیہ مل کے اس کا نائب فاعل ہے۔ یہ فاعل نہیں کہنا، کیا کہنا ہے، نائب فاعل۔ اسم فاعل اپنے نائب، اسم مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کے اسی طریقے سے شبہ جملہ اسمیہ ہو کر مبتدا کی خبر ہو جائے گی، یعنی العالم، عالم وہ ہے مسموع حدیثہ جس کی بات سنی گئی ہے یا سنی جاتی ہے، سمجھ آئی؟ عالم وہ ہے جس کی بات سنی جاتی ہے۔ تو اب یہ دیکھیں مثال سمجھانے کے لیے دے دی ہے، موصوف کی مثال دیکھیں، راکبہ مسافر مسروق مالہ، راکبہ سوار ہوا، مسافر مسافر، اب یہ ہو گیا موصوف، کون سا مسافر؟ اب اس کی صفت آ رہی ہے مسروق مالہ، جس کا مال چرا لیا گیا ہے، یعنی جس کا مال چوری ہو چکا ہے وہ مسافر سوار ہوا۔ تو اب دیکھیں یعنی راکبہ مسافر، راکبہ فعل، مسافر یہاں پہ موصوف ہے، مسروق اسم مفعول ہے، مالہ اس کا نائب فاعل ہے۔ یہ اسم مفعول نائب فاعل سے مل کے شبہ جملہ اسمی ہو کر موصوف کی صفت، موصوف سے مل کے پھر راکبہ کا فاعل ہو جائے گا۔ تو اب دیکھیں فعل فاعل مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ تو مسافر جس کا مال چوری ہو چکا ہے وہ سوار ہوا، یا اس سے پہلے ذوالحال ہونا چاہیے۔ جاء المذنب مغفورا ذنبہ، جاء آیا، المذنب، مذنب میں نا گنہگار، گنہگار، دیکھیں المذنب یہ گنہگار، جرم کرنے والا، یہ بھی اسم فاعل کی شکل میں پڑا ہے، لیکن یہاں ذرا دیکھیں اس کے اوپر الف لام لگا پڑا ہے، تو میں نے کہا تھا الف لام والا ہر صورت میں عمل، المذنب، اب یہ بن رہا ہے یہاں پہ ذوالحال، المذنب معرفہ ہے، اور یہ مغفوراً اسم مفعول ہے اور ذنبہ اس کا نائب فاعل ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہ نائب فاعل مل کے اس کا ذوالحال کا حال بنے گا۔ آیا گناہگار اس حال میں کہ وہ اپنے گناہ کی توبہ کرتا ہے، یعنی گناہ کی توبہ کرنے کی حالت میں گناہگار آیا، یعنی وہ اپنے گناہ سے معافی مانگتے ہوئے آیا۔ تو اب یہاں بھی دیکھیں کہ مغفورن نے ذنبہ کو رفع اس لیے دیا کہ یہ اس کے پیچھے مغفورن حال ہے اور اس کے پیچھے ذوالحال موجود ہے،
یا حمزہ استفہام موجود ہو. مقطوع انفہ سارقن، اب دیکھیں حمزہ استفہام ہے، مقطوع اسم مفعول ہے، انفہ یہ اس کا نائب فاعل ہے مقطوع کا. کیا اس کی ناک کاٹی گئی، سارقن وہ چور ہے، یعنی کیا وہ چور ہے جس کی ناک کاٹی گئی ہے، یعنی جس کی ناک کاٹی گئی ہے وہ چور ہے. تو اب یہاں دیکھیں مقطوع انفہ، تو اس لحاظ سے یہ اس کا جو ہے وہ نائب فاعل مقطوع نے عمل کیا، انفہ کو رفع دیا، سارقن اس کی کیا ہے بن رہی ہے، خبر بن رہی ہے. دیکھیں حرف نفی اگر اس کے شروع میں حمزہ استفہام آ جائے، حمزہ استفہام آ جائے، جیسے مقطوع انفہ سارقن، کیا جس کی ناک کاٹی گئی وہ چور ہے، تو یعنی اب مقطوع اسم مفعول تھا، اس نے انفہ کو رفع دیا نائب فاعل کے. اسی طرح اگر حرف نفی آ جائے، ما مقتول ولدہ ظالم، جس کا بیٹا قتل کیا گیا وہ ظالم نہیں ہے. اب دیکھیں ما حرف نفی ہے، مقتول اسم مفعول ہے، اس کا نائب فاعل ہے ولدہ، اور ظالم اس کی، یہ سارا مل کے اس کا اسم بن جائے گا اور ظالم اس کی خبر بن جائے گی. ہم نے پڑھا تھا نا ما نافیہ جو تھا وہ اسم اور خبر اس کی ہوتی ہے، مالا مشبتان بلیسا کو. تو ما مقتول ولدہ، تو آپ نے غور اس بات پہ کرنا ہے. دیکھیں مسموع مسروق مغفورا مقطوع مقتول، یہ کیا کر رہے ہیں، اپنے نائب فاعل کو رفع دے رہے ہیں. اور اسی طرح آخری مثال دیکھیں کہ جب وہ خود معرف باللام ہو اسم مفعول، تو وہاں تو پھر شرائط کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ عمل کرے گا ہی کرے گا. المغسول صوبہ والدن، ٹھیک ہے جی، جس کے کپڑے دھوئے گئے وہ باپ ہے، یعنی جس کے کپڑے دھوئے گئے وہ باپ ہے. المغسول صوبہ یہ نائب فاعل اور اسم مفعول مل کے مبتدا اور والدن کو خبر بنا دیں، یا استاذن کہہ سکتے ہیں، جس کے کپڑے دھوئے گئے وہ استاذ ہے. تو اب یہاں دیکھیں میں نے سمجھانے کے لیے، کیونکہ یہ مثالیں اور بھی آ سکتی ہیں، یہ تو سمجھانے کے لیے چند مثالیں دی گئی ہیں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے. تو آپ نے اپنے ذہن کے اندر یہ چیز رکھنی ہے. ایک چیز اور بھی ذہن کے اندر رکھنی ہے کہ یہ جو معرف باللام ہوتا ہے یا صورت میں عمل کرتا ہے. آپ کو نحمیر کے اندر یہ لکھا ہوا ملے گا کہ 6 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز پہلے ہو. 6 چیزوں میں سے ایک چیز ذکر ہوگی کہ الذی، یعنی اسم موصول پہلے ہو. تو آپ نے اس چیز کو بھی ذہن کے اندر رکھنا ہے. میں سمجھاتا جاؤں تاکہ آپ کو وہاں پریشانی لائق نہ ہو کہ کتاب کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے اور یہاں پر تو وہ چیز موجود نہیں ہے. تو یاد رکھیں یہ جو اپنا اسم کتاب کے اوپر جو اسم موصول لکھا ہوا ہے نا، یاد رکھیں اسم فاعل یا اسم مفعول کے اوپر الف لام جو داخل ہو جاتا ہے وہ الذی کے معنی میں ہوتا ہے. یہ ہم پیچھے اسم اسماء موصولہ کا جب ہم نے سبق پڑھا تھا تو وہاں میں نے یہ بات بتائی تھی. تو الف لام بمعنی الذی ہوتا ہے، اور جو آگے اسم فاعل ہوتا ہے وہ اگر اسم فاعل ہے تو فعل کے معنی میں ہوتا ہے. مثلا الضارب ہے تو وہ یوں ہو جائے گا الذی ضربا، اور اگر 2 ہیں تو الذی ضربا، اور اگر بہت سارے الذین ضربوا جمع کا صیغہ ہے تو، اور اگر مفعول ہے تو وہ ہو جائے گا الذی ضربا، یعنی مجہول کے معنی میں ہو جائے گا. یعنی المضروب ہے، جس طرح المغسول ہے تو یہ ہو جائے گا الذی غسل، الذی غسل ثوبہ، یعنی وہ جس کے کپڑے دھوئے گئے، والدن والد ہے. تو یعنی جو الف لام اسم فاعل یا مفعول پہ لگا ہوتا ہے وہ اسم موصول ہی ہوتا ہے، الذی کے معنی میں ہوتا ہے. تو اس وجہ سے میں نے ایک اصول بھی بتا دیا اور اس بات کی بھی وضاحت کر دی تاکہ آپ کو وہاں پہ پریشانی لاحق نہ ہو. آپ نے اس سبق کو اچھی طریقے سے دہرائیں، سمجھیں. کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں، واٹس ایپ نمبر شو رہا ہے اس پہ بھی سوال کر سکتے ہیں، یہاں یوٹیوب پہ بھی انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کی جائے گی. اور کوشش کیا کریں ہر سبق کو 2 سے 3 بار ضرور سماعت کیا کریں، اور اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور پیچھے بھی 1-2 سبق روزانہ کی بنیاد پہ دہرایا کریں، چاہے اگلا لیکچر آئے یا نہ آئے، آپ روزانہ کی بنیاد پہ ترتیب سے بار بار دہراتے رہا کریں. جو نئے حضرات آتے ہیں جب تک وہ پراپر ہمارے اسباق نہ سن لیں، وہ ڈائریکٹ سبق سننے کی کوشش نہ کریں، ان کو فائدہ کم ہوگا. آپ جب ترتیب سے سن جائیں گے تو آپ کو فائدہ زیادہ ہوگا انشاءاللہ. آپ نے کوشش کرنی ہے اس جو چینل سے وابستہ لوگ ہیں مزید لوگوں کو وابستہ کریں، ان کو تک یہ پیغام پہنچائیں. انشاءاللہ آپ سب کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. آخر میں اپنی رائے ضرور دیا کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ جو سبق سن رہے ہیں آپ کو سمجھ بھی آ رہا ہے یا آپ سماعت کر رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین.